फारूक साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे। तब बहू शाजिया को वो बहुत अच्छे लगते थे। जब बीमार होकर घर बैठ गए तो बोझ लगने लगे। तो वो देवरों से कहती, माँ बाप को उठाकर ले जाओ, मैंने बहुत खिदमत कर ली है। तो एक बेटा माँ तो दूसरा बाप को साथ ले गया और इनकी बीवियों को मुफ्त के नौकर मिल गए। जब शाजिया का शौहर पाकिस्तान आया तो माँ बाप का सुनकर वो भाइयों के घर वालदैन के लिए तोहफे ले गए। तो पता चला वो ओल्ड होम में चले गए हैं। तो वो शाजिया को साथ लेकर ओल्ड होम गया। तो शाजिया के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ शौहर ने सामने का मंजर देखकर। ये लो शाजिया बेटा, गरम गरम समोसे हैं, बच्चों को भी दो और खुद भी खा लो। फारूक साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा शॉपर बहू शाजिया की जानिब बढ़ाया। इसने खुशी से शॉपर पकड़ लिया। फारूक साहब अक्सर ही फैक्ट्री से वापस आते हुए इसके और इसके बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले आते थे। ये बात शाजिया को बहुत अच्छी लगती थी। पड़ोस की जितनी भी औरतें थीं वो सब शाजिया पर रश्क करती थीं, क्योंकि इनके सास और ससुर तो सीधे मुंह इनसे बात तक नहीं करते थे। ऐसे में जब फारूक साहब आए रोज़ शाजिया के लिए तोहफे और इसके बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते, तो शाजिया को बहुत अच्छा लगता था। इसने गली में खेलते बच्चों को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और इन्हें गरम गरम समोसे प्लेटों में निकाल कर देने लगी। अब्बाजान, पकाने के लिए इस वक्त घर में कुछ नहीं है, आप मुझे सामान ला दें, मैं खाना पका लूँगी, शाजिया ने मुतमईन अंदाज में ससुर से कहा। वो जो थके हुए फैक्ट्री से आए थे एक लम्हे के लिए खामोश से रह गए। शाजिया बेटा, कल छुट्टी थी, मैंने पूछा भी था, कुछ सामान चाहिए तो बता दो, उन्होंने दबे दबे लहजे में कहा, मगर शाजिया कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो खामोशी से चाय पीने लगे। चाय पीकर उठे और उन्होंने शाजिया को सारा सामान ला दिया। बाजार में इन्हें 2 घंटे लग गए। जिस वक्त वो घर दाखिल हुए रात का अंधेरा फैल रहा था। शाजिया ने घर में रखी हुई दाल पका ली थी और इसका मूड थोड़ा सा खराब था। फारूक साहब ठंडी सांस लेकर रह गए। कल से इनकी तबीयत काफ़ी गिरी गिरी सी थी। वो ये बात महसूस तो कर रहे थे मगर किसी से कह नहीं रहे थे। अगली सुबह फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। इनके दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। बड़ी मुश्किल से चलते हुए वो घर से बाहर निकले। लंच बॉक्स में एक रोटी और साथ में अचार का टुकड़ा था, जो शाजिया इन्हें दिया करती थी। वो भी इन्हें इस कदर बोझ महसूस हो रहा था। धुंधलाई हुई आंखों से थके थके अंदाज में चलते हुए फारूक साहब बस स्टॉप तक पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि बस रोककर इसमें बैठते इन्हें एक जोर का चक्कर आया और वो जमीन पर गिरते चले गए। आसपास मौजूद अफराद इनके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। वहीं पर मोहल्ले के कुछ जानने वाले अफराद भी मौजूद थे। उन्होंने इन्हें पहचान लिया। अरे ये तो फारूक साहब हैं, माजिद के वालिद साहब, वही माजिद जो बैरून मुल्क में होता है। उन्होंने एक दूसरे से कहा। फारूक साहब को उठाकर अस्पताल ले जाया गया और इसके घर में भी इतला दे दी गई। शाजिया बुखला सी गई। इसने झट दोनों देवरों को फ़ोन किया जो अपने अपने घर में रहते थे। दोनों देवर अस्पताल पहुंच गए। पता चला कि फारूक साहब की शुगर अचानक हाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए। फारूक साहब का ट्रीटमेंट हुआ और इन्हें घर ले आया गया, मगर इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी। इनकी बेगम जरीना भी शदीद परेशान थी। खुद वो भी जोड़ों की शदीद तकलीफ में मुब्तला थी। शौहर की कोई ख़ास देखभाल नहीं कर सकती थी और बदकिस्मती से इनकी एक आंख में मोतिया भी था। फारूक साहब घर आए मगर अगले दिन सोकर जागे तो इनके पैर पर एक अजीब किस्म का जख्म सा बना हुआ था। उन्होंने सोचा शायद कोई मामूली चोट का निशान है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। घर में मौजूद दवाइयों में से दवा उन्होंने अपने पैर पर लगा ली, मगर वो जख्म कोई मामूली जख्म ना था। एक दिन और गुजरा तो फारूक साहब का पाँव बेहद खराब हो गया, इतना कि वो जमीन पर पाँव रख कर चल भी ना सकते थे। रफ्ता रफ्ता फारूक साहब का पैर इस कदर ख़राब हो गया कि वो चारपाई के होकर रह गए। शाजिया के माथे के बल इस कदर बढ़ गए कि गिने ना जाते थे। अच्छा खासा कमाते कमाते फारूक साहब चारपाई पर पड़ गए थे। शौहर की बैरून मुल्क से भेजी हुई तमाम रकम इनके अखराजात पर उठने लगी। इनकी बीवी जरीना बेगम बहू से खाना मांगने के लिए किचन में जाती तो वो इन्हें बेनक़्त सुना देती। अक्सर तो इनके लिए किचन में खाना भी न छोड़ती। दोनों भूखे मियाँ बीवी अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रह जाते। फारूक साहब ठंडी आहें भरते। कल तक जो वो फैक्ट्री से वापस आते हुए बहू का कहा हुआ सारा सामान लेकर आया करते थे
اور ہر مہینے ایک بڑی رقم بہو کے ہاتھ میں رکھتے تھے، تب وہ انہیں بہت اچھے لگتے تھے، مگر اب شدید بیماری کے باعث فیکٹری ان سے چھوٹ چکی تھی اور وہ ایک نکارہ وجود کی طرح گھر میں پڑے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بہو تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس رات شازیہ نے اپنے دونوں دیور اور ان کی بیویوں سمیت گھر بلا لیا۔ دیکھو ساجد اور عابد، اماں اور ابا کی ساری ذمہ داری مجھ پر اور ماجد پر نہیں ہے۔ میں نے بہت عرصہ ان کی خدمت کر لی ہے، کئی سالوں سے وہ میرے ساتھ ہیں، مگر اب تم لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی کچھ خدمت کرو۔ میرا شوہر یہاں موجود نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے ان دونوں بیمار میاں بیوی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شازیہ بیزاری سے بول رہی تھی۔ دونوں دیور اپنی بیویوں کا منہ دیکھنے لگے، جو فیشنیبل کپڑے پہنے بات بدلنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر شازیہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، دیوروں کو اماں ابا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہی بنی۔ ایک دیور بولا، ٹھیک ہے، میں صرف اماں کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں، میں اور میری بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ابا کی بیماری کا خیال رکھ سکیں، ان کی پٹیاں وغیرہ کروا سکیں۔ ہم اماں کو لے کر جائیں گے تاکہ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارے بچوں کا خیال بھی رکھ سکیں۔ اماں کا مسئلہ حل ہوا تو شازیہ نے دوسرے دیور کی جانب دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ابا کو اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ وہ ڈاکٹر تھا، اس لیے کم از کم یہ سہولت تھی کہ وہ فاروق صاحب کا علاج گھر میں کر دیا کرے گا۔ عابد اور اس کی بیوی گھر پہنچ کر گاڑی سے اترے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ فلیٹ میں رہتے تھے۔ بوڑھی زرینہ بیگم ان کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتری اور دھندلائی نگاہوں سے اوپر دیکھا۔ انہیں عابد کے فلیٹ کا پتہ تو تھا، مگر اس قدر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ لفٹ کا استعمال آتا نہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ خود کو بامشکل دھکیلتے ہوئے اس بڑی سی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہ بامشکل نظر اٹھا کر اوپر دیکھ رہی تھیں۔ ایک آنکھ میں موتیاں ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ خاص دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب جا رہی تھیں جب اچانک سامنے سے آتی ہوئی موٹر سائیکل نے زوردار ٹکر ماری۔ زرینہ بیگم لڑکھڑا کر زمین پر گر گئیں۔ ان کے لبوں سے کرہا نکلی تھی۔ موٹر سائیکل والا شاید جلدی میں تھا، وہ آگے نکل گیا۔ زرینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی دائیں ٹانگ میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئیں۔ ہر سیڑھی پر انہیں لگتا تھا کہ وہ ابھی نیچے گر جائیں گی۔ تکلیف کے مارے ان کے لبوں سے کرہائیں نکل رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں کہ شاید انہیں کوئی نظر آئے جس سے وہ لفٹ میں جانے کا طریقہ پوچھ سکیں، مگر بدقسمتی سے رات زیادہ ہو چکی تھی اور آس پاس کوئی بھی نظر نہیں تھا۔ زرینہ بیگم ہانپتے ہوئے پھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ جس وقت وہ تیسری منزل پر عابد کے فلیٹ کے سامنے پہنچیں، ان کے جوڑوں میں شدید تکلیف شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے عابد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے دروازہ کھولا اور پھر ماں کو دیکھ کر چونکا۔ ارے امی، آپ! میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، چلیں اندر آ جائیں، عابد نے بغیر شرمندہ ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے ہی بہو بازار سے منگوایا ہوا کھانا میز پر رکھ رہی تھی۔ عابد جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی، آپ وہاں نیچے بیٹھ جائیں، یہاں کرسی پر آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، عابد نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی، مگر کچھ نہ بولی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کے ساتھ وہاں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بہو نے کسی جانور کی طرح ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ اس کے تیور بتلا رہے تھے کہ اسے ساس کا یہاں آنا سخت ناگوار گزرا ہے۔ زرینہ بیگم خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔ بازار کی سخت روٹی ان سے چبائی نہیں جا رہی تھی۔ تیز مرچ مسالے والا سالن کھاتے ہوئے ان کی شدید طبیعت خراب ہونے لگی اور سینے میں جلن ہونے لگی۔ انہوں نے چند نوالے لے کر کھانا چھوڑ دیا اور ادھر عابد اور اس کی بیوی مسلسل باتیں کرتے ہوئے شازیہ کی برائیاں کر رہے تھے۔ زرینہ بیگم کا دل گھبرانے سا لگا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بہو، مجھے بتا دو میں نے کہاں سونا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں وہاں لیٹ کر سو جاتی ہوں، میری ٹانگوں میں بھی شدید درد ہے، انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور بہو نے ایک دم چونک کر ان کی جانب دیکھا۔
اگلے ہی پل اس کی تیوری چڑھ گئی۔ سو جائیے گا اماں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہم لوگ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھیں اور پھر دھو دیجیے گا۔ اصل میں میں نے صبح کالج پڑھانے جانا ہے، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں دھو سکوں۔ آپ کی وجہ سے پہلے ہی کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ بہو یہ کہہ کر اطمینان سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ زرینہ بیگم ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ وہ پوچھ بھی نہ سکی کہ کون سا بوجھ، کھانا تو باہر سے آیا تھا، مگر وہ خاموشی سے کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھوتے ان کی انگلیاں سن پڑنے لگیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ برتن دھو کر واپس وہیں ڈرائنگ روم میں آئیں۔ سونے کی جگہ کا بہو نے بتایا نہیں تھا۔ وہ خود ہی وہاں پڑے ہوئے صوفے پر آڑی ترچھی سی ہو کر لیٹ گئیں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری جانب فاروق صاحب کا حال ان سے بھی برا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے ساجد کے علاقے کی بجلی کٹ چکی تھی۔ وہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ شدید ٹھنڈ میں اتنی تیز بارش، فاروق صاحب کا کمزور جسم کانپنے لگا۔ ان کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ آرام دہ بستر میں جا کر لیٹ جائیں۔ اتنی دیر چلنے سے ان کے زخمی پاؤں میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ ساجد بیٹا، میرے پاؤں پر دوا لگا کر پٹی کر دو تاکہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، مجھے بخار سا محسوس ہو رہا ہے، کپ کپاتی آواز میں فاروق صاحب نے اپنے بیٹے ساجد سے کہا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے مل رہا تھا۔ بہو تو گھر کے اندر آتے ہی کہیں گم ہو چکی تھی۔ ارے ابا جان، آپ کی پٹی کا تو میرے ذہن میں رہا ہی نہیں۔ میرے پاس گھر میں تو اس وقت کوئی دوائیاں نہیں ہیں۔ آپ ایسا کریں، نزدیکی میڈیکل سٹور سے جا کر اپنی پٹی کا سامان لے آئیں، پھر میں سونے سے پہلے آپ کے پاؤں پر دوا لگا کر پٹی کر دوں گا، ساجد نے مصروف سے انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاروق صاحب حیران رہ گئے۔ ان کی جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور فاروق صاحب کو چلنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا خاموشی سے ایسے ہی لیٹ جاتا ہوں۔ وہ ویسے ہی کمرے میں رکھے بیڈ پر لیٹ گئے۔ یہ کمرہ انہیں ساجد نے دیا تھا، چھوٹا سا سٹور جیسا کمرہ جس میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا۔ کتنی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد فاروق صاحب بے چین ہو کر اٹھ گئے۔ پیر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ بغیر دوا کھائے اور پٹی کیے انہیں سکون نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے پیر زمین پر رکھا۔ شدید تکلیف کی ایک لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے چلتے ہوئے باہر تک آئے۔ سامنے ہی ساجد موبائل پر کسی سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ بیٹا، مجھے کچھ پیسے دے دو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ابھی جا کر پٹی کا سامان لے آتا ہوں، فاروق صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے بیٹے سے کہا۔ اس نے ایک دم فون کان سے ہٹا کر ناگواری سے باپ کو دیکھا۔ ابا دیکھ رہے ہیں میں فون پر بات کر رہا ہوں اور آپ پیسے مانگ رہے ہیں، بالکل مانگنے والوں کے سے انداز میں۔ کچھ تو خیال کیا کریں، بڑے بڑے لوگ ہیں میرے سرکل میں۔ ساجد نے ناگواری سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور گن کر چند نوٹ نکال کر فاروق صاحب کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ بیچارے ان پیسوں کو دیکھ کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہ وہی بچے تھے جنہیں انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ اپنی ہر ضرورت سے نظر چرا کر انہوں نے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور ان کی صحت پر پیسہ لگایا تھا۔ آج وہی بیٹا باپ کو جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہوئے باتیں سنا رہا تھا۔ فاروق صاحب مجبور ہو چکے تھے۔ انہوں نے رقم جیب میں ڈالی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے۔ بارش کی ایک تیز بچھاڑ ان کے جسم سے ٹکرائی تو ان کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹ لیا اور تیز تیز ایک جانب کو چلنے لگے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں میڈیکل سٹور کس طرف ہے۔ انہیں آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندازے سے ہی ایک جانب کو چلنے لگے۔ انہوں نے آتے ہوئے راستے میں ایک میڈیکل سٹور دیکھا تھا اور اسی کی تلاش میں تھے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر چلتے رہے اور بارش میں بھیگتے رہے۔ ان کا جسم سردی سے اکڑنے لگا۔ جس وقت وہ ایک گلی کا موڑ مڑے، انہیں دور سے میڈیکل سٹور کا سائن بورڈ نظر آ گیا۔ اندھیری گلیاں تھیں، شدید بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ جمع ہو چکا تھا۔ فاروق صاحب لڑکھڑاتے قدموں سے اسی کیچڑ کے بیچ میں پیر رکھتے ہوئے میڈیکل سٹور کے سامنے جا رکے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ چند نوٹ نکال کر میڈیکل سٹور والے کے سامنے رکھے۔ وہ بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ میڈیکل سٹور پر ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر فاروق صاحب کو دیکھا، جن کی بری حالت ہو رہی تھی۔
ان کا زخمی پیر دور سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہو رہا تھا وہی پیر جس کو اب زمین پر رکھتے ہوئے بھی فاروق صاحب کو تکلیف ہو رہی تھی۔ سمجھنے والے انداز میں میڈیکل سٹور والے نے وہ چند نوٹ اپنے بکسے میں ڈال لیے اور پلٹ کر فاروق صاحب کو دوا دے دی۔ اسے شدید افسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے یہ بوڑھا کون ہے جو رات کے اس پہر صرف چند دوائیوں کے لیے اتنی دور سے پیدل چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ دوا پکڑا کر فاروق صاحب نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اب بارش کافی ہلکی ہو چکی تھی مگر سردی بڑھ چکی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے فاروق صاحب بڑی مشکل سے ساجد کے گھر واپس پہنچے۔ تکلیف سے ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ساجد کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے لڑکھڑا کر گر پڑے کیونکہ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ شاید ساجد اور اس کی بیوی دونوں سونے جا چکے تھے۔ فاروق صاحب مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ساجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا مگر کئی بار دستک دینے کے جواب میں بھی دروازہ نہ کھلا۔ شاید وہ لوگ سو چکے تھے۔ اذیت اور شدید سردی کے مارے کانپتے ہوئے فاروق صاحب بڑی مشکل سے چلتے ہوئے اپنے اسی سٹور روم تک آئے۔ سامنے ہی ان کا بیگ پڑا تھا۔ فاروق صاحب کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ چلو ان کے پاس خشک لباس تو تھا۔ وہ بڑی مشکل سے آگے بڑھے اور بیگ کھول کر اپنے لیے کپڑے نکالے۔ اپنے ہاتھوں سے لباس تبدیل کرتے ہوئے فاروق صاحب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ آخر یہ اولاد ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی، مگر وہ مجبور تھے۔ لباس تبدیل کر کے وہ وہیں سکڑ سمٹ کر لیٹ گئے۔ درد شدید ہو چکا تھا۔ شاید اسی درد کی وجہ سے فاروق صاحب پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح فاروق صاحب سے اپنی چارپائی سے اٹھا ہی نہ گیا۔ ساجد اور اس کی بیوی ناشتہ وہیں ان کے پاس رکھ کر خود ہاسپٹل چلے گئے۔ فاروق صاحب جب جاگے تو بخار میں پھنک رہے تھے۔ ان کا پورا وجود شدید گرم ہو رہا تھا مگر انہیں زندگی تو گزارنی ہی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے اپنا وقت گزارنے لگے۔ ساجد اور اس کی بیوی نے فاروق صاحب کو ایک نوکر تصور کر لیا تھا۔ گھر بھر کا تمام سودا وہ فاروق صاحب سے منگواتے۔ حالانکہ ان کا پیر زخمی تھا، ان سے چلا بھی نہ جاتا تھا، لیکن وہ کسی بات پر انکار نہ کر سکتے تھے۔ پورا دن ساجد کی بیوی انہیں مختلف بہانوں سے بازار بھیجتی رہتی اور رات کو تھک ہار کر جب وہ واپس آتے تو ساجد بے دلی سے کبھی ان کے پاؤں کی پٹی کرتا اور کبھی نہ کرتا، مگر فاروق صاحب نے شکایت کرنا چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ بس خاموشی سے دن رات اپنے کمرے میں پڑے وہ چھت کو گھورتے رہتے تھے۔ وہ بس موت کا انتظار کرتے تھے مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ انتظار تو کوئی اور بھی کر رہا ہے ان سے ملنے کا۔ وہ ماجد تھا جو بیرون ملک سے اچانک ہی واپس آ پہنچا تھا کیونکہ اسے روزانہ خواب میں اپنے بوڑھے والدین روتے ہوئے نظر آتے تھے۔ شازیہ کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جو نیل پینٹ لگا کر خشک ہونے کا انتظار کر رہی تھی ایک دم چونک سی گئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ بچے تو اسکول گئے ہیں۔ وہ بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ماجد کھڑا تھا۔ شازیہ کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت بکھر گئی۔ ماجد اندر آ کر اس سے ملا اور اس کا پہلا سوال یہی تھا، امی ابو کہاں ہیں؟ شازیہ سٹ پٹا سی گئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس نے تو اس کے والدین کو عرصہ پہلے ہی تقریباً دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ دراصل اماں ابا بہت ضد کر رہے تھے نا ساجد اور ماجد کے گھر جانے کی، تو پھر میں نے ان دونوں کو یہاں بلا لیا مگر دونوں اتنے ہوشیار ہیں کہ ایک ساتھ انہیں لے کر ہی نہیں گئے۔ ساجد ابا کو اپنے ساتھ لے گیا اور ماجد اماں کو۔ بھائی بہت ہی ہوشیار ہیں آپ کے دونوں، شازیہ نے چمک کر جواب دیا تو ماجد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے اختیار اس کا دل گھبرا گیا۔ شازیہ کولڈ ڈرنک کا بھرا گلاس اس کے لیے لے کر آئی مگر ماجد نے اسے واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، مجھے کولڈ ڈرنک کی ضرورت نہیں ہے، میں اماں اور ابا کو واپس گھر لانا چاہتا ہوں۔ جلدی چلو اٹھو، ہمیں ان کو لے کر آنا ہے۔ ماجد نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا تو شازیہ بکھلا سی گئی۔ ارے آپ چند دن کے لیے تو آئے ہیں، ایسے میں آپ اتنی جلدی جلدی سارے کام کیوں کر رہے ہیں، اور ہم تسلی سے وہاں جا کر انہیں ملائیں گے، شازیہ نے کہا تو ماجد نے ایک دم پلٹ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں چند دن کے لیے نہیں آیا، میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں، ماجد نے جواب دیا۔ شازیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ موٹی موٹی رقمیں ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دینے لگیں مگر ماجد تیار ہو کر گھر سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ٹیکسی بلوا لی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی شازیہ کو اس کے ساتھ آنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ ماجد کے گھر گئے۔ عابد اور اس کی بیوی دونوں گھر پر نہیں تھے۔
گھر میں تالا پڑا تھا۔ ماجد نے فون ملایا، وہ کالج میں تھا۔ ماجد کی آواز پر بخلا سا گیا۔ کہاں ہے اماں؟ اماں کہاں ہیں؟ ماجد کی بات پر دوسری جانب سے گھبرایا ہوا عابد بولا، یار دراصل ماجد بات یہ ہے کہ اماں بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھیں، ہر وقت روک ٹوک کرتی تھیں، اور تمہیں پتہ تو ہے میری بیوی کی فطرت ایسی ہے کہ وہ زیادہ باتیں برداشت نہیں کرتی، اس لیے ہم انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے ہیں۔ عابد نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ماجد ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک سخت نگاہ شازیہ پر ڈالی۔ چلو میرے ساتھ ساجد بھائی کے گھر چلیں، پتہ نہیں انہوں نے ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ماجد تیزی کے ساتھ دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ شازیہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، وہ ماجد کی سختی سے واقف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ ساجد کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ خوش قسمتی سے وہ لوگ گھر پر تھے۔ ماجد کو دیکھتے ہی وہ دونوں بکھلا سے گئے۔ جانتی تھی کہ وہ اماں ابا سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ارے ماجد بھائی آپ کب آئے؟ ساجد نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بیوی جو موبائل پر سکرولنگ کر رہی تھی وہ بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماجد آگے بڑھا اور ساجد سے ملا اور اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس کا اگلا سوال یہی تھا۔ ساجد نے بیوی کو دیکھا اور پھر اچانک سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، یار وہ ذرا ابا جان کا پیر کا زخم بہت خراب ہو گیا تھا، میں انہیں اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں انہیں بیماری نہ لگ جاتی، بس یہی سوچ کر میں نے انہیں اولڈ ہوم میں داخل کروا دیا ہے، وہاں ان کا سب سے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے گا۔ ساجد کی بات پر ماجد سناٹے میں رہ گیا۔ اس نے اسی اولڈ ہوم کا نام لیا تھا جہاں پر عابد نے ماں کو داخل کروایا تھا۔ ماجد کا جی چاہا وہ زور سے ایک تھپڑ ساجد کے منہ پر دے مارے، مگر وہ خاموشی سے پلٹ آیا۔ اس کا رخ اولڈ ہوم کی جانب تھا۔ جس وقت وہ اور شازیہ اولڈ ہوم پہنچے وہاں فاروق صاحب نظر آ رہے تھے، مگر ماجد کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ زندہ نہیں تھے بلکہ ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا گیا تھا، اور ان کے آس پاس اولڈ ہوم میں رہنے والے کئی بوڑھے مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ ماجد لب پک کر آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی اولڈ ہوم کا انچارج سامنے آ گیا۔ کیا آپ ان کے بیٹے ہیں؟ ہم کب سے ان کے دونوں بیٹوں کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ فون ہی نہیں اٹھاتے، جب سے انہیں یہاں بھیجا ہے پلٹ کر خبر تک نہیں لی، اور کل رات اپنے بیٹوں کو یاد کرتے کرتے انہوں نے جان دے دی۔ انچارج نے بتایا تو ماجد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور تب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ماجد چونک کر پلٹا، پیچھے زرینہ بیگم کھڑی تھی۔ وہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکی تھیں، ان کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ماجد ایک دم پلٹ کر ماں سے لپٹ گیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ماجد نے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ جنازہ تیار تھا۔ ماجد جنازے کو لے کر گھر آ گیا۔ زرینہ بیگم اس کے ساتھ ہی تھیں۔ خاندان میں جب سب کو پتہ چلا کہ اولڈ ہوم میں بوڑھے باپ نے اپنی جان دے دی ہے تو سبھی ساجد اور عابد پر تھو تھو کرنے لگے۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ شرمندہ سے پھرتے تھے، مگر ماجد نے تو کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ باپ کے سوئم کے روز ہی اس نے شازیہ کو طلاق دے دی۔ تم جیسی عورت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، تم سے میری غیر موجودگی میں میرے والدین کی خدمت ہوئی ہی نہیں تو تم میری کیا خدمت کرو گی؟ میری وفادار نہیں ہو سکتی، تم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس نے شازیہ کو گھر سے نکال دیا اور دونوں بھائیوں سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق ہی کر لیا، اور اب گھر میں وہ زرینہ بیگم کے محبت کے سائے میں سکون سے رہتا تھا۔ عابد اور ساجد دونوں کو عجیب حالات پیش آنے لگے۔ انہیں بلا کسی خاص وجہ کے نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ وہی گھرانے جہاں پر دولت کی ریل پیل ہوتی تھی، فاقوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ سمجھ نہ پاتے تھے کہ یہ سب کیا ہے، مگر ماجد جانتا تھا یہ والدین کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔